इमरान खान सब से पहले पाकिस्तान में एक रोला डाला हुआ है सबने। वजीर दाखिला ने इस पे बात की, वजीर इत्तलात ने इसमें बात की, बाकी लोग भी इसके ऊपर जो है वो बगले बजा रहे हैं। हकीकत मैं आपके सामने रख देता हूँ, ये डाटा आप देख लीजिए, तस्वीर भी आप देख लीजिए। ये कह रहे हैं जी पाकिस्तान 126 में से 98 पे आ गया, तो पाकिस्तान के पासपोर्ट को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई और पाकिस्तान जो है वो अब पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट के ऊपर ज्यादा दुनिया के मुमालिक में बगैर वीजों के जा सकते हैं। तो मैं जरा आदादो शुमार निकाल के आपके सामने रख देता हूं। देखिए ये डिजिटल मीडिया का दौर है, आपको रिकॉर्ड मिल जाता है वन क्लिक के ऊपर, आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ती है। ये लोगों को बेवकूफ समझते हैं, उन्हें लगता है कि ये 90 की दहाई में या 80 की दहाई में जिंदा है, लोगों को जो कहेंगे लोग मान लेंगे। जब नवाज शरीफ जैसा आदमी भी कौम को बेवकूफ बना लेता था, जब आसिफ अली जरदारी ने भी यही किया, जर्नैलों ने भी यही किया, लेकिन अब डिजिटल मीडिया का दौर है। तो मैं आपके सामने रखता हूं हकायक। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो अब ज्यादा ममालिक के अंदर ट्रेवल कर सकता है, पाकिस्तानी शहरी अपने पासपोर्ट के ऊपर फ्री में बगैर वीजा के। तो 2024 में 34 ममालिक में सफर किया जा सकता था बगैर वीजा के, 2025 में ये ममालिक कम होके 33 हो गए और 2026 में ये ममालिक मजीद कम होके 31 हो गए। तो ये तो तादाद कम हो रही है, जो डाटा है वो ये बता रहा है। यानी वही डाटा मैंने पढ़ा है, वही इन्होंने पढ़ा, इनके मुल्क कैसे बढ़ गए और मेरे कैसे कम हो गए। फिर 2033 में, अच्छा ये कहते हैं 126वें नंबर से पाकिस्तान 98वें नंबर पे आ गया। अब ये भी देख लें आप, 126 नंबर कभी था ही नहीं। 126 नंबर गुज़िश्ता आप 10 साल का डाटा उठाएं, 126 नंबर आपको मिलेगा ही नहीं। तो 2023 से हम शुरू करते हैं। 2023 में जो आखिरी नंबर पे मुल्क था उसका नाम है अफगानिस्तान, और वो डाटा शुरू होता है 109 से। यानी 2023 में अफगानिस्तान 109 पे था, तो आज अफगानिस्तान 2026 में 101 पे है। तो अफगानिस्तान ने तो इसका मतलब है कि 8 दर्जे तरक्की कर ली है। ये ऐसा नहीं, ये झूठ बोलते हैं, आपको धोखा देते हैं। 2023 में जब अफगानिस्तान 109 पे था तब पाकिस्तान 106 पे था। 2024 में अफगानिस्तान 104 पे था आखिरी नंबर पे, तो पाकिस्तान 101 पे था। फिर 2025 में जब अफगानिस्तान 106 पे था तो पाकिस्तान 103 पे था, यानी आखिरी नंबर 106 था उस वक्त। और अब 2026 में आखिरी नंबर 101 है अफगानिस्तान का, तो पाकिस्तान 98वें नंबर पे है। अब देखिए ये धोखा कहां दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम नीचे आ रहे हैं। नहीं जी, आप नीचे नहीं आ रहे, मुल्क तरक्की कर रहे हैं। कई ममालिक दुनिया के ऐसे हैं जिन्होंने अपनी रैंकिंग को इंप्रूव किया है। तो होता यह है कि 4-4, 3-3, 5-5 ममालिक बाद औक़ात एक ही नंबर के अंदर एग्जिस्ट कर जाते हैं, जैसा कि पाकिस्तान और यमन। ये आप देखें, ये दोनों 98वें नंबर पे हैं। पाकिस्तान के पास भी 98वें नंबर है रैंकिंग में, यमन के पास भी 98वें नंबर है रैंकिंग में। इसी तरह नीचे बहुत सारे ममालिक हैं, फर्ज करें 4 या 5 यूरोपीय ममालिक हैं, वो सारे के सारे एक ही रैंकिंग में आ गए हैं, तो वो एक नंबर आपके ऊपर वाले कुछ कम हो जाएंगे ना। तो ये ऐसे हुआ है। अब इसको नापने का सही तरीका मैं आपको बताता हूं। कल भी पाकिस्तान के पासपोर्ट की बहुत बुरी हालत थी। ये पीडीएम के रिजीम की मैं आपको बातें बता रहा हूं सारी। ये तो हमेशा से पाकिस्तान का पासपोर्ट तो इन्होंने बेड़ा गर्क किया, हमेशा से पाकिस्तान के जर्नैलों की घटिया पॉलिसी ने और रवायती सियासी जमातों की करप्शन, बेईमानी और 2 नंबरी ने और दहशतगर्दी की एक पॉलिसी ने पाकिस्तान के पासपोर्ट को कहीं का नहीं छोड़ा। और ये दहशतगर्दी पाकिस्तान में लेकर आया ज़ियाउल हक, उसने कौम पे एहसान किया। फिर परवेज मुशर्रफ पूरी वॉर एंड टेरर पाकिस्तान के अंदर लेकर आया, उसने एहसान किया। और तब से लेकर अब तक पाकिस्तानी जर्नैल पैसा कमा रहे हैं और पाकिस्तानी अपना खून बहा रहे हैं, और पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान के पासपोर्ट की जो इज्जत है ये आपके सामने है। तो नादरीन, ये डाटा है जो मैंने आपके सामने रख दिया। पाकिस्तान 98वें नंबर पे है, और जो सबसे बुरा मुल्क है वो अफगानिस्तान है, फिर इराक है, फिर शाम है, और पाकिस्तान और यमन एक साथ ही है। यानी सबसे बुरा अफगानिस्तान, इराक और शाम, ये 3 मुल्क बहुत बुरे हैं। और यमन और पाकिस्तान, यमन में जंग लगी हुई है, खाना जंगी चल रही है, गोला बारूद चल रहा है, वो पाकिस्तान के बराबर आ गया। ये पाकिस्तान के साथ इन्होंने किया, और जिन्होंने किया उनके आप चेक करें अल्लल्ले तल्लल्ले। ये मरियम नवाज की नवाज शरीफ के साथ आप तस्वीर देखें। ये जनाब वीआईपी कल्चर के लिए इफ्तिताई तकरीब है, एक स्टेट लॉन्च जो है वो बनाया जा रहा है, जहां से ये सियासतदान, हुक्मरान अपने दोस्तों को, अपनी फैमिलीज को, अपने मेहमानों को, बाहर से आने वाले मेहमानों को, उन सबको इंटरटेन किया करके बड़ी वीआईपी किस्म की जगह इन्होंने बनाई है। कमाल कर दिया इन्होंने। वीआईपी कल्चर चुक के रखो। एक ये वजीर आला है जो एयरफोर्स के तैयारे के अंदर ट्रेवल करती है, और एक वजीर आला ये दूसरा है, इसको देखें आप, ये इकोनॉमी क्लास में सफर करता है, सुहेल अफरीदी। ये आज भी कराची गया, ये वहां पब्लिक लॉन्च के अंदर बैठा हुआ था, आसपास लोग बैठे हुए थे, तस्वीर वहां से भी आई। ये अपनी फ्लाइट का इंतजार भी करता है, इसके मुद्रा लाइनों में भी लगते हैं, और ये आम मुसाफिरों के बीच में चलता फिरता है और आम मुसाफिरों के बीच में ट्रेवल करके एक सूबे से दूसरे सूबे में चला जाता है। ये है एक मिडिल क्लास का अवामी वजीर आला, आम आदमी।
اور دوسری طرف یہ ہے ایک بادشاہ کی بیٹی راجکماری. آپ فرق کا اندازہ کر لیں. یعنی آپ ایک اور چیز دیکھیں نا, سہیل آفریدی کراچی گیا کیوں؟ اب کراچی کا آج کا دورہ کیا. سہیل آفریدی کراچی اس لیے گیا کہ اس کا ایک کارکن اس کی ریلی کے دوران فوت ہو گیا. ایک حادثہ ہوا, ایک کارکن جو ہے وہ شہید ہو گیا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو جناب یہ کراچی دوبارہ گیا جا کر کے جی میں اپنے کارکن کی کیونکہ ایک وفات ہو گئی اور میری ریلی کے دوران ہوئی تو میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرتا, میں جاؤں گا, جا کر ان کو ملوں گا, ان کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے. یہ ہے جناب ایک مڈل کلاس کا آدمی جب پولیٹکس میں آتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے. آپ کو یاد ہے نواز شریف نکلا تھا, مجھے کیوں نکالا, اسلام آباد سے لاہور کے لیے. تو نواز شریف صاحب نے اپنا ایک لمبا قافلہ بنا لیا تھا. ان کے قافلے کے ایک گاڑی کے نیچے ایک بچہ آ کے فوت ہو گیا. اس بچے کا کوئی تعلق نہیں تھا پی ایم ایل این سے, وہ تو بیچارہ تماشا دیکھنے آیا ہوا تھا, سڑک کے اوپر کھڑا ہوا تھا کہ چلو تماشا دیکھتے ہیں, گاڑیاں جا رہی. یہ تو جو بندہ جس کا انتقال ہوا کراچی میں, یہ تو اس تحریک کا حصہ بنا تھا نا, کچھ جان بوجھ کے نعرے لگا رہا تھا, فوت ہو گیا, ایکسیڈنٹ ہو گیا. لیکن وہ بچہ بھی ایک ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. لیکن یہ وہاں رکے نہیں, یہ ان کو اس وقت ملے نہیں, بلکہ انہوں نے کیا کیا, اگلے سٹاپ پہ جہاں انہیں موقع ملا, جہاں جا کے انہوں نے اعلان کرنا تھا یا استقبالیہ ان کا ہوا, وہاں انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ہماری تحریک کا پہلا شہید مل گیا, مبارک ہو. یہ ان کی سوچ کا فرق ہے. جب ایلیٹ سوچتی ہے نا تو وہ عوام کو کیڑا مکوڑا سوچتی ہے, اور جب ایک عام آدمی عوام کے بیچ میں سے نکل کر آتا ہے تو وہ عوام کو کم سے کم انسان ضرور سمجھتا ہے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب ناظرین, عمران خان صاحب جیل کے اندر بند ہیں, قید تنہائی میں, اور ملاقاتیں بند کی ہوئی ہیں بالکل ہی. لگ بھگ 70 دن ہو گئے. ایک آدھی ملاقات ان کی بہن سے کروائی گئی تھی. اگر آپ نومبر سے گن لیں, 4 نومبر سے لے کر اب تک ملاقاتیں ہو نہیں رہی عمران خان صاحب کی, اور کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں آ رہی. عمران خان نہ پاکستان تحریک انصاف کا 99% یہ آپ یہ سمجھ لیں, کیونکہ حکمت عملی عمران خان صاحب ہی بناتے ہیں, وہی بیٹھتے ہیں, وہی تحریک پیدا کرتے ہیں. وہ اس عمر میں بھی عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کو اکٹھا کر کے رکھتے ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایک دن میں 2 میٹنگز کرتے تھے بیانیے کے حوالے سے. وہ 2 میٹنگز کرتے تھے کہ ہماری لڑائی بہت بڑی ہے, نیریٹو بنانا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی, یہ والے ایشو پہ کیا کرنا ہے, اس پہ کیا کرنا ہے. بار بار اپنے ساتھیوں سے مشاورت کرتے تھے, بار بار حکمت عملی بناتے تھے. اور عمران خان صاحب بہت متحرک رکھتے تھے پورے سسٹم کو, پوری پارٹی کو. کیونکہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف حالت جنگ میں ہے پچھلے 3-4 سال سے. اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے جنگ کے دروازے کھولے ہوئے, مارو ان کو, تباہ و برباد کر دو, یہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ. تو ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو جنگ کے اندر اتری ہوئی ہے بیانیے کی ایک جنگ میں. تو عمران خان صاحب جب تک باہر تھے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر بیانیاں بناتے تھے, یا جب تک انہیں جیل کے اندر سے موقع ملتا رہا وہ جیل کے اندر سے گائیڈ کرتے رہے. لیکن جب سے عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا گیا, اب مجھے ایک بیانیہ بتائیے پاکستان تحریک انصاف نے بنایا, سوائے ایک جملہ ہے سہیل آفریدی کا کہ ہر چوک ڈی چوک, اس کے علاوہ آپ بتائیں کون سا بیانیہ. سہیل آفریدی بطور ایک وزیر اعلیٰ اپنے طور پہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, اور وہ موبلائزیشن کر رہے ہیں, چینلائزیشن نہیں ہو رہی. موبلائز کرنا اور چینلائز کرنا 2 الگ الگ چیزیں ہیں. جو لوگ سمجھتے ہیں انہیں آئیڈیا ہو گیا ہے کہ وہ صرف ایک تحریک چلانے کے لیے لوگوں کو موبلائز کر رہے ہیں, ویژولز بن رہے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. لیکن گراؤنڈ کے اوپر اسٹریٹ موومنٹ کے لیے جو لوگوں کو چینلائز کرنا ہے, جو لوگوں کو جوڑنا ہے, وہ کام نہیں ہو رہا. میں سیریس آپ کو بتا رہا ہوں. عمران خان صاحب نے اختیارات دیے سلمان اکرم راجہ صاحب کو, وہ پولیٹیکل کمیٹی کے ادھر کون سے فیصلے, جہاں روزانہ کی بنیاد پہ بیانیہ آتا تھا وہاں پہ آپ کو کئی ہفتے آپ کو بیانیہ کوئی نہیں آتا. آپ کو پتہ نہیں چلتا پاکستان تحریک انصاف ہے کدھر, اور ان کا سٹیٹمنٹ کیا آئے گا, یا ان کا موقف کیا کسی چیز کے اوپر. آپ ڈھونڈتے رہتے ہیں ٹیلی فون کر کے ادھر ادھر کہ جناب اس چیز پہ موقف دیں, اور کوئی موقف دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. یہ حالات ہو گئے. اب بیانیے کی اس لڑائی کے اندر عمران خان صاحب قید تنہائی میں, وہ تو اب لڑ نہیں سکتے, ان کو تو بالکل اوچل کر دیا. تو جن لوگوں کو عمران خان صاحب نے لڑنے کی ڈیوٹی دی ہے وہ کدھر ہے. بار بار عمران خان صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں, اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں, بار بار انہوں نے کہا. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جاتے ہی نہیں. جاتے ہیں تو چند لوگ چلے جاتے ہیں. 350 کی تعداد ہے آپ کی, 300 سے زائد ہیں آپ. ایم این ایز, ایم پی ایز, سینیٹر 350 ہیں. یہ صرف وہ ہیں جو اراکین اسمبلی ہے. یہ 300 سے زیادہ لوگ چلے جائیں اگر ریڈ زون میں ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر, اور ججوں سے اپنے وکلا کے ساتھ کھڑے ہو کے انصاف مانگیں, اور وکلا تنظیمیں جو عمران خان کے ساتھ ہیں وہ بھی وہاں پہ ان کے ساتھ جڑ جائیں, تو شام کے وقت گھسیٹ کی پولیس باہر نکالے گی نا, تو ریڈ زون ہے بھائی, ساری ایمبیسی ہیں وہاں پہ, پوری دنیا کے اندر رولا جائے گا, پوری دنیا کے اندر شور مچے گا. اسلام آباد ہائی کورٹ میں سینکڑوں میڈیا والے پہنچ جائیں گے, بین الاقوامی میڈیا پہنچ جائے گا, دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں. اگلے دن صبح پھر نہ دو کہ پھر آ جائیں آپ وہاں پہ. کیا ہوگا, گرفتار کر لیں گے زیادہ. بے شمار لوگ گرفتار ہوئے, وہ لوگ بھی گرفتار ہوئے جنہوں نے ووٹ نہیں لیے, جو اسمبلیوں میں نہیں پہنچے, جنہیں مراد نہیں ملی وہ بھی گرفتار ہوئے, اور انہیں ملنی بھی نہیں ہے.
جن لوگوں کو اس لڑائی میں کچھ نہیں ملنا وہ گرفتاریاں دے رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، اور جو اس لڑائی کے بینیفیشری ہیں، لیڈر بڑے پھرتے ہیں، وہ قربانی دینے سے بھاگ رہے ہیں۔ ایک بڑے رہنما نے یہ کہا جناب کہ میں گرفتار ہو گیا تو میرا بہت بڑا مالی نقصان ہو جائے گا۔ کئی وکیل اس لیے ججز کو جا کر چیلنج نہیں کرتے، عدالتوں کے اندر سخت رویہ نہیں اپناتے، انہیں پتہ ہے ان کے اپنے پرائیویٹ کیسز ہے کروڑوں روپے کے، وہ کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو جائے گا اگر ہم نے عدلیہ سے بگاڑ دی تو عمران خان صاحب کے لیے کسی قسم کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر ہے۔ عاصم منیر صاحب عمران خان صاحب کو نہیں چھوڑیں گے، لکھیں آپ کورے کاغذ کے اوپر، جب تک عاصم منیر کے پاس طاقت رہے گی، جب تک اختیار، جب تک آپ جکڑ نہیں لیں گے نا اس نظام کو، جب تک کہ پاکستان تحریک انصاف مزاحمت کا فیصلہ نہیں کرے گی، جب تک کہ عوامی مزاحمت کا سامنا اس نظام کو نہیں کرنا پڑے گا، جب تک یہ نہیں پکڑے جائیں گے تب تک یہ عمران خان کو نہیں چھوڑیں گے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور ان کے لیے اس سے زیادہ کمفرٹیبل پوزیشن کیا ہوگی کہ پاکستان تحریک انصاف 2 ہفتے بیانیہ ہی نہیں دیتی، سکون.com۔ تو یہ جناب ایسا لگتا ہے کہ سارے سکون سے بیٹھ گئے ہیں۔ میں کوئی فتویٰ جاری نہیں کر رہا، میں اس کے حق میں بھی نہیں ہوں کہ اس کو یہ کہوں، اس کو یہ کہوں، اس کو یہ کہوں، تو نے یہ کیوں نہیں کیا۔ مجھے برا لگتا ہے لوگ ایک دوسرے کی تصویریں بگاڑتے ہیں، ان کے بارے میں میمز بناتے ہیں، تم کمپرومائزڈ ہو، تم فوج کے ساتھ مل گئے، لوگ یہ کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آپ کر سکتے ہیں، مجھے پتہ ہے پاکستان کے اندر رہ کے کام کرنا بہت مشکل ہے، لیکن جتنا کام کیا جا سکتا ہے اتنا بھی نہیں ہو رہا۔ پولیٹیکل پارٹی کے بعد اتنا اختیار تو ہوتا ہے کہ وہ آپس میں مل کر بیٹھے۔ آپ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے ایک جنگ چھیڑی ہوئی ہے، آپ کا وار روم کی طرح جہاں بیٹھ کے آپ اسٹریٹجی بناتے ہیں۔ آخری اسٹریٹجی آپ نے کب بنائی تھی؟ ایک پولیٹیکل کمیٹی بنی ہے، سنا اس کی کوئی میٹنگ 1-2 ہوئی ہیں، لیکن پتہ ہی نہیں کیا میٹنگ ہوئی ہے، اس کا کوئی اعلامیہ، کوئی چیز ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان والے بیٹھتے ہیں، وہ بیٹھ کے کوئی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد سب غائب ہو جاتا ہے۔ وہی لوگ کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھیوں نے عمران خان صاحب کے لیے معذرت کے ساتھ جو وہ کر سکتے تھے وہ انہوں نے نہیں کیا، حتیٰ کہ جن لوگوں نے آواز اٹھائی نا ان کے لیے بھی انہوں نے آواز نہیں اٹھائی۔ میں 2 نام آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صابر شاکر، محیط پیرزادہ، ان دونوں کو 85 سال سزا ہوئی ہے۔ مجھے بتائیں یہ کس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں؟ عمران خان کے لیے؟ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہونے والی زیادتیوں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں نا دونوں لوگ۔ انہوں نے اپنے گھر چھوڑ دیے، خاندان چھوڑ دیے، اپنے نقصان برداشت کر لیے، پاکستان سے باہر پڑے ہوئے، جان کو خطرہ ہے، کوئی پتہ نہیں کب کوئی آگے کہاں سے کوئی حرکت کر جائے، اس کے باوجود یہ دونوں آواز اٹھاتے ہیں۔ کس لیے؟ انہیں کیا ملنا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ انہیں حاصل کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان کی حکومت تھی، کسی صحافی کو مچھر بھی کاٹ جاتا تھا، پوری اپوزیشن جا کر بیٹھ جاتی تھی، کوئی چھوٹا موٹا انسیڈنٹ ہو جاتا تھا جو کہ غلط ہے، لیکن ساری اپوزیشن جا کر بیٹھتی تھی۔ اپوزیشن کا کام ہی یہ ہوتا ہے، انہوں نے انصاف تھوڑی دینا ہے، انہوں نے تو رولا ڈالنا ہے۔ 85 سال سزا ہوگی محیط پیرزادہ کو اور صابر شاکر کو، اور سزا کیوں ہوئی؟ کیونکہ یہ عمران خان صاحب کا بیانیہ سنا رہے تھے، یہ عمران خان صاحب کا موقف سنا رہے تھے، انہیں سزا اس لیے ہوئی ہے، ورنہ ان کے پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہے ساری اسٹیبلشمنٹ کہ جناب بیٹھو، بات کرتے ہیں، جان چھوڑو، دفع کرو، تانوں تو کچھ نہیں ملنا، یہ وہ کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں۔ لیکن آپ مجھے یہ بتائیں بالکل اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے، پاکستان تحریک انصاف نے کتنی دفعہ ان کے لیے آواز اٹھائی؟ سہیل آفریدی نے 1-2 دفعہ بات کی ہے، کوئی گول بول قسم کی یہ بات کر جاتا ہے۔ کیا کسی نے کھل کر ان 2 صحافیوں کے لیے جو پریس کلب کے ممبرز بھی ہیں، جو پاکستان کے اندر کئی دہائیوں سے، کئی سالوں سے جو ہے وہ کر رہے ہیں صحافت، ان کو 85 سال سزا ہوگی، کس نے آواز اٹھائی ان کے لیے؟ یہ روزانہ تحریک انصاف کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، تحریک لبیک کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ بلوچوں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ مظلوموں کے حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، یہ عمران خان کے اوپر جعلی مقدمات کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، انہیں ہونے والی غلط سزاؤں کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ ان کے لیے آواز کس نے اٹھائی؟ ہم نے ارشد شریف کا کیس کیا، ان میں سے کون آیا عدالت میں؟ بتائیں نا کون آیا؟ کوئی نہیں آیا۔ تو یہ کہانی ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کو یہ سوچنا پڑے گا کہ عمران خان کے بعد، یعنی عمران خان تو آواز اٹھا رہے ہیں، وہ تو زور لگا رہے ہیں، لیکن وہ جیل کے اندر بند ہے، کہتے تنہائی میں چلا گیا، تو پھر کون؟ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ کیوں نہیں بات کر رہے؟ کیا آواز اٹھانا بھی بند ہو گیا آپ کا؟ بات کرنا بھی بند ہو گیا؟ آپ کو تو اسمبلی کے پلیٹ فارم پہ رولا ڈالنا چاہیے تھا۔ 2 جرنلسٹ ہیں، 85 سال آپ نے ان کو سزائیں سنا دی، کس جرم میں سنا دی آپ نے؟ کیا انہوں نے ایسا کر دیا؟ لیکن آواز نہیں اٹھائی۔ عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، کسی اور کے لیے کیا اٹھائیں گے؟ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی مجھے یاد آ گیا، میں ان کو بھی ذرا بتانا چاہتا ہوں۔ ایک تو آزاد کشمیر کے ہر شہری تک جنہوں نے یہ تحریک چلائی تھی نا، ان تک میرا یہ پیغام ضرور پہنچائیں۔ آپ لوگوں نے نا سہراب برکت کا حق ادا نہیں کیا، اور سہراب برکت نے اپنا حق ادا کیا۔ میں نہیں ہوں، بہت سارے اور صحافی ہیں جنہیں سہراب برکت ہمیں انفارم کرتا تھا، ہم اس سے خبر لیتے تھے، ہم اس سے پوچھتے تھے، وہ بہت فکر مند تھا آزاد کشمیر کے لیے، آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے۔ وہ آپ کے حق کے لیے جدوجہد کرتا رہا، لڑتا رہا، آواز اٹھاتا رہا، اور اس کو سزا بھی اسی بات کی مل رہی ہے، اور کوئی اس نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں نے
اپنے حق میں آواز اٹھنے کو تو بڑا پسند کیا، لیکن جب سوراب برکت پھنس گیا، جب اسے ضرورت پڑی تو یہ ایک دن باہر نہیں آئے اس کے لیے۔ ایک دفعہ باہر آئے تھے، لیکن ایک آفیسر کے کہنے پہ سوراب برکت کے ساتھ ساتھ 12-15 اور مطالبات بیچ میں شامل کر دیے کہ جناب یہ بھی مطالبہ، یہ بھی مطالبہ، یہ بھی مطالبہ۔ سوراب برکت والا معاملہ کہیں اور چلا گیا۔ اور بھئی اس آدمی نے آپ کے لیے کیا نہیں کیا، آپ کو میں بتا نہیں سکتا۔ اس وقت وہ گرفتار ہے، جس لیول تک وہ گیا، اور آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ ٹکے کا کوئی کام نہیں کیا آپ نے اس کے لیے۔ آپ نے اس کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ میں یہ کشمیریوں کو کہنا چاہتا ہوں، میں خود کشمیری ہوں، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ بے وفائی کی۔ آپ نے اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی، اس کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی آپ نے۔ اس نے جتنی کوشش کی آپ نے اس کا 10% بھی نہیں کیا، 5% بھی نہیں کیا۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی وہ بیچارہ اپنی جان جوکھن میں ڈال کے بیٹھا ہوا۔ اور یاد رکھیے گا میری بات، آپ کو دوبارہ بھی تحریک چلانی پڑے گی، آپ کو دوبارہ بھی میدان میں آنا پڑے گا، کیونکہ یہ حکومت آپ کو بار بار دھوکہ دے گی۔ لیکن اب کون سوراب برکت بنے گا؟ بار بار لوگ آپ سے بار بار دھوکہ کھائیں گے۔ آپ خود یہ اپنے ساتھ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہا۔ 10 بار صحافی سوچیں گے کہ جناب اگر ان کے حق میں آواز اٹھائی تو ہمیں اغوا کر لیا جائے گا، گرفتار کر لیا جائے گا، اور یہ مڑ کے پوچھیں گے بھی نہیں۔ میں یہی کہنا چاہتا تھا، اپنا احتساب خود کر لیں۔ اب آپ سوچ لیں کہ آپ نے ایک نوجوان کو بے یار و مددگار چھوڑا اس وقت جب اسے آپ کی ضرورت تھی، اور وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوا اس وقت جب آپ کو اس کی ضرورت تھی۔ کس لیول تک کھڑا ہوا کبھی اسے پوچھئے گا، وہ آپ کو بتائے گا۔ ناظرین، کئی بڑے زبردست قسم کے انقلابی بڑے بڑے نام وہ بھی بے نقاب ہو گئے۔ یہ ندیم فاروق پراچا صاحب جیسے لوگ ہمیشہ ڈیموکریسی، جمہوریت، ضیاء نے یہ کر دیا، مشرف نے یہ کر دیا، بڑی بڑی باتیں کرنے والے لوگ اب کہہ رہے ہیں جی ہائیبرڈ رجیم جو ہے وہ ٹھیک ہے، ہماری ضرورت ہے، یعنی دوغلا نظام پاکستان میں چلنے لے۔ دنیا میں وہ کہہ رہے ہیں جی جمہوریت کی کنڈیشن بھی ختم ہو گئی ہے، ہائیبرڈ اس وقت ہماری ضرورت ہے، یہ نظام ہمیں استحکام لانے کے بعد جمہوریت کی طرف جناب بڑھنا ہوگا۔ یہ بھائی دنیا میں جمہوریت ختم ہوگی، امریکہ میں کب دھاندلی ہوئی ہے؟ بیسک پہ آؤ نا۔ ڈونلڈ ٹرمپ تو ممدانی سے الیکشن ہار گیا، ابھی اس کے اپنے سینٹ میں اس کو مصیبت پڑی ہوئی تھی ایک ایک ووٹ کے اوپر۔ امریکہ میں تو دوغلا نظام ایسے نہیں چل رہا، وہ تو اپنا الیکشن ٹھیک طریقے سے کروا رہے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نہیں پسند ہے، وہ آ گیا۔ یورپ پورے کے اندر بتاؤ کہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے اور کہاں پہ اس طرح کا کام ہوا ہے؟ پاکستان کے بہت سارے انقلابی جنہوں نے قوم کو چورن بیچا کہ وہ انقلابی ہیں، وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، اور پتہ چلا وہ سارے عمران خان کے بغض میں مبتلا تھے۔ یہ جیسے ہی عمران خان صاحب نے باہر آنا ہے نا، یا اس کی حکومت آنی ہے، تو یہی آپ کو ندیم فاروق پراچا صاحب ایک دم اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنتے ہوئے نظر آئے گے۔ یہ ایک دم کھپ ڈال دیں۔ وہ ابصار عالم وہ فیلڈ مارشل سے مطالبات کر رہے ہیں، یہ رو رو کے پٹ پٹ کے، جناب ہم آپ کی ترقی نہیں بتا پا رہے، ہم یہ نہیں کر رہے، ہم وہ نہیں کر پا رہے، وہ جو یوٹیوبر ہے انہوں نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ جناب اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیبلشمنٹ صرف بیوقوف بنا سکتی ہے، وہ یوٹیوبر نہیں بنا سکتی، وہ آپ کو چے بنا سکتی ہے جو آپ بنے ہوئے اس وقت۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے صابر شاکر کو بنایا، اگر اسٹیبلشمنٹ نے محیط پیرزادہ یا ارشد شریف کو بنایا، تو اسٹیبلشمنٹ سے کہا کہ تو بھی بن جا بھائی، بن جا نا، آج تو تیرے ساتھ ان کے تعلقات ہیں۔ اصل بات موقف کی ہے، اصل بات حق پہ کھڑے ہونے کی ہے، جس پہ کھڑے ہونے کی آپ کی جرت نہیں ہے۔ تو اب جناب اس قسم کے لوگ جنہوں نے صحافت چھوڑ دی تھی، وہ جا جا کے عاصم منیر کو شکایتیں لگا رہے ہیں اپنے ویلاگز کے اندر اور پرائیویٹ میٹنگز کے اندر کہ سر اللہ دا واسطہ ساڑی گال کوئی نہیں سن رہا، اور جن کی سن رہے ہیں آپ ان کو جناب ٹائٹ کریں، ان کو پکڑیں، یہ کریں وہ کریں۔ جو چوٹو چوٹ چتالی کہ جناب 70 طیارے ادھر دینے ہیں تو 40 ادھر دینے ہیں تو 50 ادھر دینے ہیں، اور بھائی آپ کی 1.5 سے 2 درجن طیارے بنانے کی کیپیسٹی ہے، وہ بھی آپ کو باہر سے انجن، ایویونکس اور دیگر پرزے مل جائیں تو کیا اگلے 50 سال طیارے بنا کے دیتے رہیں گے آپ دنیا کو؟ اور اس سے اکانومی نہیں کھڑی ہوتی۔ روزانہ لوگوں کو ایک نیا چورن، کبھی کہتے ہیں ہماری معدنیات بکنے والی ہے، کبھی کہتے ہیں ہمارا سی پیک بکنے والا ہے، کبھی کہتے ہیں ہماری فلانی چیز بکنے والی ہے، کبھی کہتے ہیں خطے میں جنگیں آ رہی ہیں اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں ہم فلان چیز کریں گے اسرائیل کے ساتھ مل جائیں گے اس کا بڑا فائدہ ہوگا، کبھی کہتے ہیں جی ہمیں کوئی $100 ارب باہر سے عرب ممالک لے کر آ رہے ہیں۔ ہر دفعہ نیا چورن بیچتے ہیں، اب یہ جٹ طیارے بیچ رہے ہیں۔ ناظرین، مرزا صاحب کا ایک اور انٹرویو آ گیا جس میں عمران خان صاحب پر بھرپور مذہب کارڈ کھیلا گیا، بھرپور مذہب کارڈ کھیلا گیا مرزا صاحب کے نئے انٹرویو میں۔ اس سے پہلے ذیشان عزیز صاحب مرزا صاحب کے سامنے بیٹھ کر یہ کہہ چکے ہیں اور مرزا صاحب اس کو ڈینائی نہیں کر پائے۔ ذیشان عزیز صاحب یہ کہہ چکے ہیں اور ثابت کر چکے ہیں کہ ذیشان عزیز صاحب کو مرزا صاحب اور ان کی ٹیم نے عمران خان کے خلاف سوالات فیڈ کرنے کی کوشش کی جو مذہب کی بنیاد کے اوپر تھے، جو مذہب کارڈ کے حوالے سے تھے۔ اب ایک اسی نوعیت کی ایک پوڈ کاسٹ ہم نے دیکھی جس پہ عمران خان صاحب کے خلاف مذہب کارڈ استعمال کیا گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کیا یہ لوگ مارنا چاہتے ہیں؟ ابھی مرزا صاحب خود ایک ایسی صورتحال کا سامنا کر کے آئے، اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب کے خلاف ایک ایسا ہی بیانیہ بنایا گیا اور اس کے بعد عمران خان صاحب پہ قاتلانہ حملہ ہوا۔
जिस पे वो बाल बाल बच गए। वो एक नौजवान ने पिस्टल वाले का हाथ पकड़ लिया, वरना खुदा न खास्ता गोली और भी कहीं लग सकती थी। तो इमरान खान साहब की जान से खेलने की एक मरतबा फिर ये लोग कोशिश कर रहे हैं। नाज़रीन, दो छोटी छोटी चीजें मैं आपके सामने रखता हूं, फिर वीलॉग खत्म करते हैं। नंबर एक, हुकूमत ने नोट बदलने का फैसला कर लिया। बस दुआ करें अल्लाह ताला से कायदे आज़म की तस्वीर रह जाए उसमें, और कौम को कोई ऐसा झटका ना लगाए जिससे कौम के दिल को फिर तकलीफ हो कि जनाब ये नोट के अंदर किसको और कैसे शामिल कर दिया। और एक चीज नाज़रीन, ईमान मज़ारी साहब और हादी अली चट्टा साहब जो हैं, दोनों के वारंट गिरफ्तारी मकामी अदालत ने इस्लामाबाद से जारी कर दिए हैं। याद रहे कुछ अर्सा पहले DGISPR ने इनके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्हें बैरूनी आलाकार और रियासत दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस करार दिया गया था। इसके ऊपर इन दोनों वकला का कहना है कि ये अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज होने की एक घटिया कोशिश थी DGISPR साहब की जानिब से, ये इन दोनों ने कहा। और उसके बाद देखें अब इनके वारंट गिरफ्तारी निकल